अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उसने महसूस कर लिया कि उसे छापामार जंग लड़नी पड़ेगी क्योंकि जमकर लड़ने के लिए नफरी बहुत थोड़ी थी। उसने अपने सालारों से कहा कि वो जरा सी देर के तसादुम के बाद इधर उधर होने की कोशिश करें और इस्माइल की फौज को फैल जाने पर मजबूर कर दें। उस इलाके में चट्टानें भी थीं। महमूद ने उनसे फायदा उठाने के लिए सालारों और कमांडारों को ये चाल बता दी थी कि वो दुश्मन को इस तरह बखेरें कि उसके जैश और दस्ते चट्टानों के दरमियान भी चले जाएं और उनके दरमियान चट्टानें आ जाएं। उसने जंग को तूल देने की हिदायत भी दी। शब खून मारने के लिए हालात साजगार नहीं थे क्योंकि दोनों तरफ की फौजें दरअसल एक ही फौज थी। शब खून मारने की महारत रखती थीं और इसे शब खून से बचाव के तरीके भी आते थे। मसलन रात को दोनों तरफ की खैमागाहों के अंदर भी और बाहर दूर दूर तक बड़ी मशालें जलाकर जगह जगह रखती गई थी। उसके अलावा तीरंदाज घुड़सवार खैमागाहों के अंदर घूम फिर रहे थे। महमूद गजनवी खैमे से निकलने लगा तो उसकी माँ आ गई। महमूद दौड़कर उसके कदमों में गिर पड़ा और ज़ारो कतार रोया। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मेरी अजीम माँ, महमूद ने रुंधियाई हुई आवाज में कहा, मेरे बाप की रूह मुझ पर लानत तो नहीं भेजेगी। ये पहली लड़ाई है जो मैं उनके बगैर लड़ रहा हूँ और वो भी अपने भाई के खिलाफ। मुझे बख्श दो माँ, मैं अब भी तलवार न्याम में डाल लूंगा। मैं नहीं लड़ना चाहता। आने वाली नस्लें कहेंगी कि सफुक्तगीन के बेटे सुल्तानी के तख्त पर लड़ मर रहे थे। अब कुछ भी ना सोचो। माँ ने कहा, खून मैले हो जाएं तो आंखों में भी मैल आ जाती है। तुम्हारे भाई के खून में लालच और हवस की मैल आ गई है। अब कुछ ना सोचो, जहन से वहम और वसवसे निकाल दो। अब इस फैसले पर कायम रहो जो हम कर चुके हैं। मैं सारी रात खुदा के हुजूर सजदे करती रही हूँ। जा मेरे बेटे, मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करती हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वक़ाए निगारों की तहरीरों के मुताबिक हमले में पहल इस्माइल ने की। उसने तादाद की इफरात के बलबूते पर यलगार के अंदाज से आमने सामने का हमला किया। महमूद गजनवी की हिदायत के मुताबिक तीर अंदाजों ने हाथियों पर तीर बरसाए और उन पर बर्चियां भी फेंकी। दुश्मन को हाथियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसके सालारों को अंदाजा नहीं था कि हाथी अपनी दहशत, ताकत और जिसामत के बावजूद कुछ कमजोरियां भी रखते हैं। महमूद ने इसीलिए हाथियों को जख्मी करने को कहा। इनमें से जो हाथी जख्मी हुए वो अपनी फौज के लिए मुसीबत बन गए। उनकी चिंगाड़ से घोड़े भी बदकने लगे। महमूद गजनवी बुलंदी से देख रहा था। उसके सिपाहियों ने बेशतर हाथियों को बेकार कर दिया था, मगर ये काफी नहीं था। इस्माइल के हमलावर दस्तों ने हाथियों के नुकसान की परवाह न की। उनकी यलगार बड़ी तेज थी। महमूद की हिदायत के मुताबिक उसके दस्ते जमकर लड़ने की बजाय इधर उधर होने लगे, मगर दुश्मन का दबाव इतना ज्यादा था कि महमूद की चाल कामयाब होती नजर नहीं आती थी। वो अपने सिपाहियों को पिस्ता देख रहा था। एक फ्रांसीसी मौर्रिख डी हैब्लोट लिखता है कि महमूद गजनवी को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। साफ पता चलता था कि उसे पसपाई बचा सकती है या कोई मोजज़ा। इस्माइल ने हुक्म दे दिया कि महमूद को जिंदा पकड़ो। दोनों तरफ तकबीर के नारे गरज रहे थे और दोनों तरफ एक ही जैसे परचम फड़फड़ा रहे थे। महमूद के दस्तों के नारे दबते जा रहे थे। उनकी ये चाल कि वो इधर उधर होकर दुश्मन को बखेर देंगे नाकाम हो गई थी। वो अब जमकर लड़ रहे थे। मौर्रिखों के मुताबिक ये मार्का बहुत ही खूनरेज था। दोनों फौजें कहर और गजब से लड़ रही थी, मगर महमूद गजनवी के दस्तों का बहुत जल्दी खत्म होना यकीनी था। अपने इन दस्तों को बचाने के लिए महमूद ने दुश्मन के दोनों पहलुओं पर हमला करा दिया, लेकिन इस अंदाज से कि दस्ते हमले करके दाएं और बाएं को निकलने की कोशिश करें। ये चाल इस लिहाज से कामयाब रही कि इस्माइल की फौज पहलुओं की तरफ फैलने लगी। महमूद के दस्तों ने यही तरीका इख्तियार कर लिया कि वो घूम फिर कर हमला करते और पहलुओं की तरफ निकल जाते। महमूद ने अपने उन दस्तों के लिए जो आमने सामने के तसादुम में उलझ गए थे ये हुक्म दिया कि वो पीछे हटने की कोशिश करें। इस कोशिश में उनका नुकसान हुआ था, लेकिन जो अस्करी निकल सके वो निकल आए। सूरज गुरूब होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। महमूद गजनवी ने पहले तो सोचा कि वो जंग को तूल देगा, लेकिन उसने देखा कि इस्माइल की फौज उसकी मर्जी के मुताबिक बिखर रही है, तो उसने शाम से पहले पहले मारके का फैसला कर देने का तहिया कर लिया। उसे दुश्मन फौज के कल्ब में इस्माइल का परचम दिखाई दे रहा था। उसने तीरंदाजों को मैदान जंग के इर्द गिर्द की चट्टानों पर भेज दिया और अपने महफूजा को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। जंगी उमूर को समझने वालों की नजर में ये खुदकुश इक़दाम था। महमूद गजनवी ने अपनी जान और फौज का बाकी हिस्सा दाव पर लगा दिया। ये ताज़ा दम महफूजा था। महमूद ने दुश्मन के कल्ब पर बर्क रफ्तार हमले का हुक्म दिया और इस हमले की क़यादत खुद की। इन दस्तों में ज्यादातर सवार थे। महमूद ने अपने तीरंदाज दस्तों को ये हिदायत दी थी कि दुश्मन अगर बिखर कर चट्टानों के करीब जाए तो वो तीर बरसाएं। महमूद गजनवी के इस हमले की तरतीब तीर जैसी ही थी। इस्माइल के कल्ब के दस्ते दिन भर की लड़ाई के थके हुए थे। महमूद का महफूजा ताज़ा दम था। महमूद के कहने पर महफूजा ये नारा लगाता जा रहा था, बुत परस्तों के दोस्तों को कुचल दो,
کچھ تو محمود کا حملہ غیر متوقع تھا اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کی صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ محمود کے کمانداروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظہ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں والے دستے نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں سے کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مارکا یہ بھی شدید اور خونریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مارکے کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ ان میں سے سپاہی اور کماندار چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی ایک گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنوی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا، سالار نے جواب دیا۔ وہ حملے کی شدت سے ایسا گھبرایا کہ کوئی حکم یا اطلاع دیے بغیر بھاگ گیا۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف وہ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک جیش تیار کر کے حکم دیا کہ اسماعیل کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ باندھ کر اخلاقی مجرموں کی طرح پیش کریں۔ سورج غروب ہونے تک خانہ جنگی کا یہ انتہائی خونریز معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ محمود کے سپاہی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زخمی کراہ رہے تھے، بعض چیخ رہے تھے، زخمی ہاتھی چنگھاڑ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مارکے کے بعد کی آوازیں اور زیادہ بلند اور ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھیں۔ محمود غزنوی پہلے ہی حکم دے چکا تھا کہ دونوں طرف کے زخمیوں کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمی اٹھائے جا رہے تھے، سینکڑوں مشلوں کے شعلے گھوم پھر رہے تھے اور محمود غزنوی گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی، محمود محمود۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ مشلوں کے گھومتے پھرتے شعلوں میں اسے اپنی ماں لاشوں سے پھلانگتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ محمود نے اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے اسے اٹھا کر اس کا سر اور منہ چوما۔ دونوں پر اتنی رقت طاری تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ محمود کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میدان جنگ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا۔ کوئی مشل بردار قریب سے گزرتا تو محمود اسے روک لیتا۔ مشل کی روشنی میں لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی طرح کی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا اور دو مشل برداروں کے درمیان ایک خاتون شاہی لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، مگر اسے دیکھ کر محمود غزنوی کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی طرف بڑھنے کی بجائے رک گیا۔ اسماعیل کی ماں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بیٹے نے غزنی کی فوج کے کتنے ہزار آدمیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر مرنے والے سپاہیوں کے کراہنے کی آوازیں کیسی لگتی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھنے آئی، اسماعیل کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی جاں بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ محمود نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، وہ اپنے خیمے میں ہے، ماں نے جواب دیا۔ بھاگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جنہیں خوشامد کی بدولت تمہارے بیٹے نے کماندار سے سالار بنایا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ وہ فقیر بھی اسے تنہا چھوڑ گئے ہیں جنہیں تمہارے بیٹے نے امیر اور وزیر بنا لیا تھا؟ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا آسان ہے، لیکن ذل الہی اور سلطان عالی مقام بن کر دکھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ محمود، اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی زبان پر آئے کہہ دو۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کا خون بخش دیتی؟
محمود نے کہا، اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی، بیوہ، قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی اور جن کی لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور اور مجرم ہے۔ محمود، میں تمہاری ماں تو نہیں، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں۔ اسماعیل کی ماں نے کہا، اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی خاوند کو اس کی نزا کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنوا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کو رخصت کیا کرتی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے 2 عہدیداروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب خیمے میں 2 عہدیداروں کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اٹھا اور سر تاپا کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے پاس لے چلو۔ وہ خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جز جان کے قلعے میں قید رہو گے جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزار دی۔ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس وقت جب سلطان غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی، لاہور میں راجہ جے پال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی میں یہ خبر سنائی کہ اب وہ غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سبکتگین مر گیا ہے۔ کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ پہلے 2 تجربوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل نے جواب دیا۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔ ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت لوگ بھی عوام کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے، دوسرے جرنیل نے کہا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں، میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرأت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ یہ میں یہی معلوم کر لوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں، میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہم 2 شکستوں کا انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکیں گے۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں، پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے، اسے خاص غسل کے بعد قربان کیا جائے گا۔ راجہ جے پال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام اوریزی اور قاسم خلجی تھے۔ آپ نے اس داستان کی پچھلی قسط میں یہ جانا کہ راجہ جے پال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ ایک گہرا راز ہے جو وہ نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ دے رکھا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا، وہ خوبرو اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تیز ترار تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جے پال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نئی بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ یہ مسلمان ملازم جس کا نام بلازری تھا انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ راجہ کو کوئی جھوٹ موٹ کا راز بتا دے ورنہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال کر بڑی ہی بھیانک اذیتیں دے گا۔
بلازری کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں راجا پر اپنا اعتماد پیدا کر لیں تو ان کے فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ راجا کو اعتماد میں لینے سے یہ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جاتا کہ وہ کب تک غزنی پر حملہ کر رہا ہے اور اب کس طرف سے حملہ کرے گا۔ پشاور کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب راجا تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دو۔ عمران بلازری نے ایک روز انہیں کہا، میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکالنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، تم کہاں جاؤ گے؟ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہتا ہوں۔ بلازری نے کہا، مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آن پڑا ہے، میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پنڈتوں نے راجا جے پال کو بتایا تھا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند، کسی عورت کا خامد مر جائے تو اس کی بیوہ کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل، رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ کسی مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا، مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نظام اوریزی نے پوچھا۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، عمران بلازری نے کہا۔ وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی کا لے جاتا، لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجا جے پال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی تو یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں، اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے کہ تمہیں یہاں سے فرار کراؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک روز لڑکی مندر میں گئی اور واپس نہ آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قربانی دینے میں بھی ابھی بہت دن ہے۔ مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجا کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو۔ میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے نکال لوں گا۔ تم ہم سے جلدی فارغ ہو جانا چاہتے ہو؟ قاسم بلخ نے کہا۔ ہاں، بلازری نے جواب دیا، بہت جلدی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے ایک دو روز بعد انہیں راجا جے پال نے بلا لیا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجا نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ ہاں مہاراج، نظام اوریزی نے کہا۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے، راجا جے پال نے انہیں خبر سنائی۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ راجا نے کہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اتنی نہیں جتنی سلطان سبکتگین میں تھی، اوریزی نے جواب دیا۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ اسے آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کی چالوں نے ہی دی ہے۔ ان دونوں نے راجا جے پال کو محمود کی چالیں بتانا شروع کر دی۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ راجا نے اپنے جرنیلوں کو بلا لیا، اوریزی اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجا جے پال نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کے کمرے سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلازری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ راج محل سے اوریزی اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلازری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں نہیں تھے، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے اور بلازری انہیں ایک گھر میں چھپایا تھا۔ عمران بلازری پر کسی نے شک نہ کیا کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کو یعنی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اس نے راج محل سے فرار کرایا ہے۔ اس نے یہ فرض تو ادا کر دیا تھا مگر اسے ابھی ایک اور فرار کرانا تھا۔ یہ وہ ہندو لڑکی تھی جو اس کی محبت کی خاطر اپنا مذہب، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑنے کو تیار تھی، مگر اسے پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلازری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا۔ ہر ڈھنگ کھیلنا اور ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جس کے خد و حال میں ڈیل ڈول اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جن سے مخالف کو کچھ دیر رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلازری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔